जिंदाबाद पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इंतहाई कड़ी खबर है और एक बार फिर पंजाब से आई है। और अब खबर यह है कि पंजाब के किसी इलाके में सूअर का गोश्त फरोख्त किया गया है। इससे पहले कई मकामात से ये खबरें आती रही हैं और तवातुर से आती रही हैं। कभी ये खबर आई कि गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, कभी खबर आई कि घोड़े का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, और कभी ये खबर तक आई कि कुत्ते का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। ये हकीकत से पे मबनी खबरें थी और इससे पहले कई बार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आती रही हैं। गो कि पंजाब के बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह से ये खबरें नहीं आई थी, लेकिन बार बार इन खबरों का आना और आज की खबरें आना यकीनी तौर पर एक इंतहाई तशवीशनाक इसकी सूरत हाल है। और आज की तशवीश में इसलिए भी इजाफा हो गया कि ताज़ा तरीन मामले पर हुकूमत पंजाब खामोशी इख्तियार करती नज़र आ रही है। और पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराह आयशा मुमताज़, जो कि इस मामले में बड़ी शोहरत उन्होंने हासिल कर ली है, अब भी आज उन्होंने इस मामले में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करी और किसी किस्म का तबसरा नहीं दिया है। लेकिन इससे पहले मुस्तनद खबरें आती रही हैं और इंतहाई तकलीफ दे खबर है कि पंजाब के छोटे शहरों में कई मकामात से कई बार ये खबरें आई हैं कि इन जानवरों को, हत्ता के मुर्दा जानवरों को भी ज़िबा किया गया है और उनका गोश्त बना के फरोख्त किया गया है। घोड़ा, गधा और कुत्ते तक के नाम आ चुके हैं इस पूरे मामले में। आज की भी ये खबर इसी हवाले से अहमियत है और क्योंकि ये बहुत ही नाजुक और तकलीफ दे और हसास मामला है। हमारी भरपूर कोशिश थी हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में अपना रद्द अमल दे या हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करे या क्रैक डाउन करे, लेकिन लगता यह है कि पंजाब हुकूमत फ़िलहाल ये मामलात और दूसरे भी कई अहम मामलात सुस्त रवि का शिकार है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब के वज़ीर आला जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पिछले 8 रोज़ से पंजाब में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं है। पहले वो चीन के दौरे पर थे और उसके बाद वहाँ से वो लंदन चले गए और लंदन से वो पंजाब हुकूमत के हवाले से अहम कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस सुबह के वक्त तो करते हैं, लेकिन कुल वक्ती तौर पे वो जाहिर है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत को दस्तयाब नहीं है। और इस अहम और नाजुक मामले पे पंजाब हुकूमत की खामोशी शायद इसकी एक वजह ये भी हो। पंजाब में इन मामलात पर क्या कुछ हुआ है अब तक, यानी कि गधे, घोड़े, कुत्ते वगैरह के गोश्त के हवाले से क्या वाक़यात अब तक हो चुके हैं और उसकी क्या पस मंज़र है, ये हम आपको दिखाते हैं खुसूसी रिपोर्ट पे जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी सुहेल कैसर ने तरतीब दी। हराम और मुर्दार जानवरों का गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात, इस बारे में सोच कर ही घिन और कराहियत आने लगती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खुसूसन पंजाब में गधे, घोड़े, कुत्ते और मुर्दार गोश्त की फरोख्त की इतलात तो आम थी, लेकिन अब पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर मुबैना तौर पर सूअर का गोश्त बरामद कर लिया है। यह गोश्त रावलपिंडी से लाकर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर सप्लाई किया जाना था। लाहौर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां मटन के नेमुल बदल के तौर पर मनों के हिसाब से गधों का गोश्त बिकता है। 5 दिन पहले 28 अगस्त को पुलिस ने लाहौर के इलाके हरबसपुरा में गधे का गोश्त बेचने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 40 मन गोश्त बरामद किया था। गधे का गोश्त फरोख्त होने की असल वजह गोश्त का सस्ता होना और गधे की खाल का कीमती होना बताया जाता है। अदातो शुमार के मुताबिक 2014 में 4 करोड़ 40 लाख रुपए मालियत के गधे की 50,000 खालें बरामद की गईं। रवा साल 14 करोड़ 70 लाख रुपयों की 1,30,000 खालें एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। इस साल अब तक 4 गुना इजाफे के साथ यानी 400% ज्यादा गधों की खालें बरामद की गईं। गधे की ये खालें चीन, वियतनाम, हांगकांग और मशरिक बईद के मुमालिक बरामद की जाती हैं। गधों की खालों से फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, खुसूसन गुलदान और लैंप कवर बनाए जाते हैं। एक जानिब गधे घोड़ों का गोश्त तो दूसरी तरफ मरे हुए हलाल जानवरों का गोश्त। सिर्फ लाहौर ही नहीं, कसूर, फैसलाबाद, कामोकी और शेखुपुरा में भी छापों के दौरान गधे का गोश्त और मुजरे सेहत हलाल गोश्त बरामद किया गया।
خریدار گوشت کے عوض بھاری رقم ادا کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے سے مضر صحت گوشت کے خلاف چلائی جانے والی مہم نے حالات کی سنگینی کو بڑی حد تک اجاگر کر دیا ہے۔ 1963 کا ایکٹ ہے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں، وہ بیلیبل offense ہے، تو اس وجہ سے دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیز ویکنیسز۔ لیکن ہم نے امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز کر دی ہوئی ہے، وہ جیسے ہی اسمبلی میں پاس ہو جائے گی اس کے بعد ان کو بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہیں ملے گی۔ سوال یہ بھی ہے کہ مردار مضر صحت اور حرام جانوروں کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے، تو پھر آج تک کسی کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ حکام کہتے ہیں کہ اس مہم کی کامیابی عوامی تعاون سے مشروط ہے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اس کی جو ہے فیڈ بیک کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے، کہ آپ ٹیگ کا نمبر فیڈ کریں اور 9211 پہ اس کو سینڈ کریں تو اس کا رپلائی آ جائے گا کہ یہ گوشت خبردار رہیں یا یہ گوشت کھانے کے قابل ہے۔ اگر آج کی بات کی جائے تو پنجاب فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی ڈائریکٹر آپریشنز عائشہ ممتاز کی سربراہی میں لاہور ریلوے اسٹیشن پر چھاپا مارا گیا اور پولیس نے گوشت کے 4 تھیلے اور 2 ڈرم تحویل میں لے کر ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ سور کا گوشت ہے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہی کیا جا سکے گا، جبکہ راولپنڈی سے گوشت بھیجنے والے شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ عجیب سی خبر ہے مگر ثبوت کے ساتھ ہے اور تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ لاہور میں بھی اس قسم کا گوشت فروخت کیا گیا ہے اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس پر مزید معلومات حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بار پھر سہیل قیصر نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے۔ سہیل صاحب بتائیے گا، یہ ہمارا تصور یہ تھا کہ لاہور تک اس قسم کا گوشت نہیں پہنچا ہے، لیکن لاہور شہر تک بھی، اتنے بڑے شہر میں بھی اس قسم کا گوشت فروخت کیا گیا ہے، گدھے گھوڑے وغیرہ کا۔ یہ کیا ایک ہی واقعہ ہوا ہے یا اس میں کئی اور واقعات ہو چکے ہیں؟ سہیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، جی یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے واقعات، ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید چھوٹے شہروں میں ہوئے ہیں، لیکن آپ کی اس رپورٹ میں ظاہر ہوا ہے کہ لاہور میں ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ ہے یا لاہور میں اس قسم کے گوشت کے اور بھی واقعات ہو چکے ہیں؟ نہیں کامران صاحب، لاہور میں اکثر اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں اور یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، لیکن جو پہلی مرتبہ چیز سامنے آئی آج کی کارروائی میں کہ جس طرح سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے جی کہ راولپنڈی سے آنے والا جو گوشت ہے خنزیر کا گوشت وہ برآمد کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہوتے رہے ہیں ان میں گدھے گھوڑوں کے جو مردار ہیں ان کا گوشت پکڑنے کے واقعات تو بہت تسلسل سے سامنے آتے رہے ہیں۔ 25 اگست کو ہربنسپورہ میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ صرف لاہور میں ہی نہیں بلکہ جو لاہور کے گرد و نواح میں دوسرے چھوٹے اضلاع ہیں جیسے قصور ہے، پھر ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے اور اس کے علاوہ اکاڑا ہے، وہاں سے بھی اس طرح کا جو گوشت ہے مردار جانوروں کو لاہور میں لایا جاتا ہے اور پھر یہاں پر فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایسے گوشت کی کھپت بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور بیشتر صورتوں میں اس طرح کا جو گوشت ہے وہ قیمے کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو کارروائی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے تو بہت تیزی کے ساتھ عمل میں لائی جا رہی ہے اور بہت تواتر سے اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اس پر کچھ تھوڑے سے سوالات اس حوالے سے سامنے جی فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ سوالات اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں کہ جس انداز میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس سے کچھ اس طرح کا اندازہ ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہر 100% طور پر اسی طرح کا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بیشتر شاپس ہیں ان پر بالکل صحیح گوشت بھی فروخت ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی کارروائیاں جس انداز میں سامنے لائی جاتی ہیں 100% تو یہ گوشت فروخت نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن اس میں زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اگر لاہور شہر تک ایسا گوشت پہنچ رہا ہے تو جو چھوٹے شہر ہوں گے، جو چھوٹے اضلاع ہوں گے جہاں پہ اس قسم کی کوئی سکروٹنی یا اس قسم کی مانیٹرنگ اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر تو اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہوں گے، ہو رہے ہوں گے، اور بیچارے شہریوں کو شاید پتہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔
یہ آپ کی بات صحیح ہے، چھوٹے شہروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں تو ان پر اتنی زیادہ نظر پڑتی نہیں ہے، لیکن عام طور پر جب بھی چھوٹے شہروں میں اس طرح کا گوشت کیا جاتا ہے تو اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بڑے شہر میں پہنچا دیا جائے تاکہ اس کے مناسب نرخ مل سکیں۔ اور پھر چھوٹے شہروں میں یہ بھی ایک سلسلہ رہتا ہے کہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط بہتر ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو وہاں اس طرح کی چیز کھپانا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو آج گوشت پکڑا گیا ہے، ایک تو ریلوے اسٹیشن سے پکڑا گیا، پھر ٹاؤن شپ سے کچھ گوشت پکڑا گیا ہے، اور جو ملزم گرفتار ہوا ہے ٹاؤن شپ سے، اس کا یہ کہنا ہے جی کہ وہ کئی سالوں سے اس طرح کا کام کر رہا تھا اور وہ مختلف جو چھوٹے ہوٹلز ہیں ان پر گوشت سپلائی کرتا تھا جہاں پر عام آدمی جا کر کھانا کھاتا ہے، اور وہاں پر چونکہ عام آدمی کی بساط اتنی ہوتی۔ آج جو شخص پکڑا گیا ہے وہ کس گوشت کی بات کر رہا ہے؟ جی ذرا اگر پلیز دوبارہ دہرا دیجیے گا۔ آج جو شخص پکڑا گیا ہے وہ کس چیز کے گوشت کی بات کر رہا ہے؟ کامران صاحب، یہ دو واقعات ہوئے ہیں آج گوشت پکڑنے کے۔ ایک تو لاہور ریلوے اسٹیشن پر جو ہوا، جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے کارروائی عمل میں لائی گئی، اور پھر سپہر میں محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے ٹاؤن شپ کے علاقے میں چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں جو ہے مردار گوشت وہ پکڑا گیا ہے۔ اور اس پر بھی ابھی جس طرح کا یہ تمام سلسلہ چل رہا ہے اور جس تواتر کے ساتھ یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس سے بہرحال صورتحال کی سنگینی تو پوری طرح سے آگاہ ہوتی ہے، اور اس بات کی متقاضی بھی ہے کہ اس پر مزید سیریسلی۔ سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سلسلے میں حکومتی نظام کیا کام کر رہا ہے پورے صوبے میں، لاہور شہر میں، جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج اس سلسلے میں کوئی سرکاری اور مربوط اور جتنا مضبوط رد عمل سامنے آنا چاہیے تھا، بھرپور حکومت پنجاب کی جانب سے مکمل طور پر خاموشی رہی ہے اس بھیانک معاملے میں، اور پنجاب حکومت اس سلسلے میں یا تو بے بس ہے، یا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، یا سکتے میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج اس پہ کوئی حکومتی ایکشن یا رد عمل تک نظر نہیں آیا؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جس طرح سے اس پر ریاکشن آنا چاہیے تھا اس حد تک تو نہیں آیا۔ البتہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ضرور اس پر نوٹس لیا گیا ہے، رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے، لیکن کامران صاحب اس میں ایشو یہ بن رہا ہے کہ پہلے یہ دعویٰ تو کر دیا گیا کہ یہ حرام جانور کا گوشت ہے، لیکن اس کے بعد جب میڈیا پر سوالات اٹھنا شروع ہوئے تو پھر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب تک لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئے گی تب تک حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اب اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 9-10 گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک لیبارٹری کی طرف سے یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی، نہ ہی کسی سرکاری اہلکار کی طرف سے باضابطہ طور پر اس پر کوئی رد عمل دیا گیا ہے، حالانکہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا واقعہ لاہور۔ ایک اور چیز ذرا سا یہ بتائیے گا کہ ایک عام ہمارے ویور کے لیے کہ کیا لیبارٹری یہ ڈیٹرمن کر دیتی ہے کہ یہ جو میٹ کا سیمپل آیا ہے یہ گوٹ کا ہے، یہ کاؤ کا ہے، یہ ڈونکی کا ہے، یہ ہارس کا ہے، یہ ڈاگ کا ہے، مطلب اتنی ویل ایکوپڈ لیبارٹریز ہیں، اور کیا سائنسی طور پہ یہ فوری طور پہ یہ جو لیبارٹریز ہیں یہ ڈیٹرمن کر سکتی ہیں، یہ اس کی صلاحیت ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے جو باقاعدہ اسائنڈ محکمہ ہے وہ تو محکمہ لائف سٹاک ہے، اور ویٹرنری ڈاکٹر جب کسی گوشت کے حوالے سے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ آپ یہ شہریوں کو فروخت کرنے کے قابل ہے۔ لیکن ایک تو یہ ہے کہ محکمہ لائف سٹاک کا جو سٹاف ہے وہ اتنا زیادہ ہے نہیں کہ وہ اس پورے پروسیجر کو جو ہے وہ مکمل طور پر مانیٹر کر سکے۔ بڑے شہروں کی حد تک تو ان کی کارروائی کسی حد تک چلتی رہتی ہے، لیکن چھوٹے شہر نظر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک دوسرا ایشو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو گورنمنٹ نے پرائیویٹ طور پر ٹیکس ایشو کرنے کے کانٹریکٹ دے دیے ہیں، جس کے باعث جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ جو لوگ گھروں میں غیر قانونی طور پر مویشی ذبح کرتے ہیں تو پھر وہ پرائیویٹ شخص سے اس کی فروخت کا ٹیگ حاصل کر لیتے ہیں کچھ پیسے دے کر، اور وہ گوشت جو ہے اس کو دکان پر لگا دیتے ہیں فروخت کرنے کے لیے۔ اور جب ایک آتھورائزڈ پرسن کی طرف سے ٹیگ دے دیا جاتا ہے گوشت فروخت کرنے والے کو تو پھر محکمہ لائف سٹاک بھی اس کے حوالے سے زیادہ کارروائی نہیں کر پاتا۔ اور پھر یہ جس ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے 1963 کا ایکٹ ہے، بہت پرانا ایکٹ ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 مہینے ہے، مطلب اتنا بڑا جرم کریں اور پھر 3 مہینے کے لیے جیل چلے جائیں یا پھر معمولی سا جرمانہ دیں اور آپ مزے سے دوبارہ یہ کام کریں۔ اور جب تک لیجسلیشن بہتر نہیں ہوگی
اور سہیل صاحب اس میں جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کی رپورٹ پہ بھی دیکھا کہ یہ قابل ضمانت جرم ہے، گدھا گھوڑا کتا بیچنا قابل ضمانت جرم ہے، اور اگر سزا بھی ہوگی تو 3 مہینے کی سزا ہوگی، یہ اس کی اہمیت ہے۔ جی بالکل، اسی لیے یہ کارروائیاں رک نہیں پا رہی، مطلب محکمے کی طرف سے بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور اب تو لوگوں میں بھی اس حوالے سے کافی شعور آ گیا ہے، وہ بھی کچھ بہتری کی طرف قدم اٹھانے میں سرکاری اداروں کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون کہتا ہے، پھر جب وہ کیس عدالت میں جاتا ہے تو قانون کے مطابق ہی اس شخص کو سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ تو بہرحال اب محکمے کی طرف سے یہ نوید تو سنائی گئی ہے کہ لیجسلیشن میں ترمیم کے لیے اب ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے، جلدی ہی اس حوالے سے جب اسمبلی قانون پاس کر دے گی تو پھر اس مہم میں مزید تیزی لائی جا سکے گی، اور امید رکھی جانی چاہیے کہ اس سے صورتحال میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس پوری خبر کے پس منظر میں آج لاہور کے نواح میں یا لاہور کے مختلف علاقوں میں آپ کے خیال میں جو یہ فوڈ آؤٹلیٹس ہیں، خاص طور پہ جو ان علاقوں میں ہے جس میں کہ میٹ پروڈیوس ہے یا میٹ پروڈکٹس ملتی ہیں، وہاں پر کچھ کمی ہے؟ اوورآل لاہور میں یہ موضوع گفتگو ہے، اس پر لوگ بات کر رہے ہیں، اور فوڈ بزنس خاص طور پہ ان علاقوں میں اس کے متاثر ہونے کا آپ کو کوئی خبر ہے؟ جی بالکل، یہ اسی طرح کا ایشو ہے جی کہ یہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے اور پھر اس پر جس طرح سے رد عمل کا اظہار ہونا شروع ہوا ہے، اس نے تو بہت حیران کر دیا ہے، بلکہ اس پر اتنا زیادہ فیڈ بیک آیا کہ ہمیں حیرانی ہوئی کہ لوگ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالکل یہ موضوع بحث ہے۔ اور اب آج بہت سارے احباب سے گفتگو بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، ان میں سرکاری اہلکار بھی تھے، اور ان کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار سامنے آیا۔ بہت شکریہ جناب سہیل قیصر ہمارے ساتھ تھے۔ کتنا تشویشناک موضوع ہے، حکومت پنجاب کی جانب سے کوئی مربوط اور بھرپور رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی کریک ڈاؤن سامنے نہیں آیا ہے۔ ایک بار پھر یہ خبریں گرم ہیں کہ پنجاب کے شہروں میں اور لاہور میں بھی گدھے گھوڑے کتے کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ آج سور کے گوشت کی فروخت کی خبر تھی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے مضبوط ٹھوس شواہد پیش کیے گئے ہیں را کی پاکستان میں دہشت گردی کے ملوث ہونے کے حوالے سے، اور بین الاقوامی طور پر یہ باقاعدہ پاکستان کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے برطانوی حکام کے سامنے پیش کیے ہیں ٹھوس ثبوت۔ اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے آفیشلز پہنچے ہیں، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے ایک انتہائی اہم ملزم محسن کے ساتھ ان کی پہلی گفتگو ہوئی ہے، انٹیروگیشن ہوئی ہے۔ اس کا حوالہ آپ کو دیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ دو بہت اہم پیش رفت ہے، ایک جانب لنڈن میں پیش رفت ہوئی ہے، دوسری جانب اسلام آباد میں۔ برطانوی پولیس کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اسے اس ملزم سے ملایا جائے یا اسے برطانیہ منتقل کیا جائے جو ان کے بقول اب تک کی تحقیقات کے مطابق ڈاکٹر عمران فاروق کیس کا مرکزی ملزم ہے، یعنی کہ وہ ملزم جس نے کہ قتل کے والے دن بہت اہم بلکہ براہ راست کردار ادا کیا۔ مبینہ طور پہ آج برطانوی پولیس کی خواہش پوری ہوئی اسلام آباد میں، جب محسن علی جو کہ برطانیہ میں ہونے والی تحقیقات کے نتیجے میں ڈاکٹر عمران فاروق کیس کا انتہائی اہم ملزم، انتہائی اہم گواہ بھی ہے، آج برطانوی حکام کی نے اس سے کئی گھنٹے پوچھ گچھ کی ہے، اور یہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ دوسری جانب لنڈن سے اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے ٹھوس دستاویزی ثبوت برطانوی حکام کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے را کے پاکستان میں دہشت گردی کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں موجود پاکستانی رہنماؤں، جلا وطن رہنماؤں، سیاست دانوں کے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی ثبوت پیش کیے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ اور دستاویزات بھی جو ہیں وہ برطانوی حکام کے حوالے کی ہیں۔ پاکستان اب پرزور طریقے سے اس بات کو بین الاقوامی فورم پہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور بھارت تک بھی لے کے جانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے را پاکستان میں منظم انداز میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں موجود عناصر کو دہشت گردی کے لیے استعمال
استعمال کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ثبوت اکٹھے بھی کیے گئے ہیں اور اب دنیا میں ان کو پھیلایا بھی جا رہا ہے اور دنیا کی اہم کیپٹلز میں اور اہم شخصیات تک ان کو پہنچایا جا رہا ہے۔ لندن میں یہ عمل ہوا ہے، اس کی مزید تفصیلات حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لندن میں ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید نے۔ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، کیا آپ کے پاس اطلاعات آئی ہیں، کیا معلومات ہے، ثبوت ہے جو کہ وفاقی وزیر داخلہ نے برطانوی حکام کو فراہم کیے ہیں را کے حوالے سے؟ جی کامران صاحب، چوئی نثار جو یہاں پر تقریباً ایک ہفتے مقیم ہیں، انہوں نے یہاں پر برطانوی حکام سے بڑی تفصیلی ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران کافی اہم شواہد اور میٹیریل برطانوی حکومت کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ میٹیریل زیادہ تر ایم کیو ایم اور بلوچستان کے جو علیحدگی پسند رہنما یہاں پر برطانیہ اور یورپ میں مقیم ہے ان کے حوالے سے تھا۔ ان ایویڈنس میں جو ہمارے سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں، اس میں جو سورسز کے مطابق یہاں پر ایم کیو ایم کے جو فنڈنگ ہوئی ہے را کی، اس حوالے سے ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ویڈیو ایویڈنسز ہیں جو ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں را کے لوگوں سے، اس کے علاوہ بلوچ علیحدگی پسند ہیں جو ان کے جو پاسپورٹ ہیں، جو بھارتی پاسپورٹ ہیں، ان کی انٹریز ہیں مختلف کنٹریز میں، تو یہ مبینہ طور پر جو سارے ثبوت ہیں یہ برطانوی حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں اور برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے ہونے والی پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کو روکے۔ جو برطانوی حکومت ہے اس نے اس سلسلے میں کافی پازیٹیو رسپانس دیا ہے اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں چوئی نثار کی ہوم سیکریٹری کے ساتھ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ اور فارن سیکرٹری کے ساتھ کافی پازیٹیو رہی ہیں اور برطانوی حکومت نے اس بات کا یقین دلایا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز برطانوی سرزمین سے ہوئی ہے وہ اس کو پورا انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کا مکمل سدباب کیا جائے۔ اور اسی دوران اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ایک ٹیم آج اسلام آباد میں تھی اور ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے مرکزی ملزم سے انٹیروگیشن کر رہی تھی، اس حوالے سے کوئی فیڈ بیک ہے لندن میں آپ کے پاس؟ جی، برطانوی حکومت اس وقت ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس کو لے کر کافی پریشان ہے کیونکہ ان کی قتل کی 5ویں جو یہاں پہ برسی ہے وہ آنے والی ہے اور برطانوی حکومت چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی جو ٹھوس چیز ہے وہ سامنے لائی جائے۔ اسی حوالے سے انہوں نے تیسرے ملزم جو پاکستان نے گرفتار کیا تھا اس تک ایکسیس کی درخواست کی تھی تو پاکستان نے منظور کر لی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کے اسلام آباد ہے وہاں پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم پہنچ چکی ہے، تو برطانوی حکومت کی طرف سے یہ درخواست پاکستان کی طرف سے مانی گئی ہے، تو یہ ایک میوچل کوآپریشن جو چل رہا ہے دونوں کنٹریز کا، اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ جو تحویل ملزمان کا معاہدہ ہے اس پہ بات ہوئی ہے اور برطانوی حکومت اور پاکستانی حکومت کے درمیان معاملات تقریباً طے پا گئے ہیں اور اس کا اعلان بھی جلد۔ بہت بہت شکریہ جاوید، لندن سے ہمارے ساتھ تھے اور بہت اہم بات ہے تحویل ملزمان یعنی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اگر برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ہو گئی جس کی ضرورت بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی ہے اور اس کے امکانات روشن ہوتے جا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی اور اگر یہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو جاتی ہے جس کا کہ امکانات ہیں تو یہ ملزمان جو کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے سلسلے میں اسلام آباد میں اس وقت گرفتار ہیں اور برطانوی حکومت کی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی یہ سب سے بڑی خواہش کہ انہیں برطانیہ منتقل کر دیا جائے، یہ ممکن ہو سکے گا اور یہ ایک بہت بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک انتہائی جامع تحقیقات ہو رہی ہے سیاست دانوں، دہشت گردی اور دہشت گردی میں سرمایہ فراہم کرنے کے حوالے سے یہ تینوں آپس میں کیسے جڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے بریک اور نیوز ہیڈ لائنز کے بعد۔ Imran Farouk at Edgware Tube Station, then was stabbed to death outside his home. Police here have launched a massive investigation into the murder of Imran Farouk. To two men, I believe in Karachi, during the year. That was on the grounds of this murder. عمران فاروق قتل کیس میں ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پولیس نے تقریباً 35 گھنٹے سے تفتیش کی اور ویلکم بیک۔ کراچی آپریشن مختلف حوالات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان وجہ نزاع بن گیا ہے۔
دونوں کے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ کراچی میں جاری آپریشن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شکایت یہ ہے کہ اس کا نشانہ اس سے منسلکہ شخصیات کو بنایا جا رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس کی حکومت کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور عملاً اس کو معطل بھی کر دیا گیا ہے کم از کم کراچی کی حد تک۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو آپریشن چل رہا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا براہ راست تعلق براہ راست نشانہ دہشت گردی اور دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں، جبکہ دوسرا نشانہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کے معاون ہیں، انہوں نے سیاسی لباس پہنا ہوا ہے، سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردی اور سیاستدانوں کے درمیان جو سرمایہ کا تعلق ہے اس کو بھی اب ڈھونڈا جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس حوالے سے ایک منظم تحقیقات ہو رہی ہے جو کہ اس وقت کراچی میں جاری ہے، اور اس کے اثرات حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس پہ شدید احتجاج، اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اس پر احتجاج مختلف حوالوں سے حکومت نے مسترد کر دیا ہے، اور آج اس بات کے واضح اشارے ملے کہ وہ احتجاج جو جناب آصف علی زرداری کی جانب سے بھی کیا گیا کراچی آپریشن کے حوالے سے، حکومت کی جانب سے اور اس کی اعلیٰ ترین سطح کی جانب سے بھی اس پر فی الحال کوئی براہ راست ایکشن نہیں کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کو روکنے یا اسے سست کرنے کے حوالے سے کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دراصل ایف آئی اے کو اور دوسرے وفاقی اداروں کو وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے کہ وہ کراچی آپریشن کے حوالے سے اپنے کارروائی کو سست کر دے، کہ اس کو روک دے۔ آج اس سلسلے میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے بھی دو ٹوک اعلان کیا کہ کراچی آپریشن کے فوائد ہیں اور اسے ہر صورت میں جاری رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم کی آج کی گفتگو آج کے پس منظر میں بہت اہم تھی۔ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراچی کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں کراچی کا آپریشن شروع کیے ہوئے۔ ستمبر 2013 میں یہ آپریشن شروع کیا، آج 2 سال ہو گئے۔ کراچی کے لوگ اس آپریشن سے بہت خوش ہیں۔ وہاں ماشاءاللہ بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے۔ کڈنیپنگ فار رینسم عملاً ختم ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، اور وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ اللہ کے فضل سے عملاً ختم ہو چکی ہے۔ وہاں پہ جو کرائم ہے بہت نیچے آ چکا ہے، اور جو اسٹریٹ کرائم ہے انشاءاللہ اس کو بھی ختم کریں گے۔ بہت ہی مناسب اور ایکوریٹ بات کی وزیر اعظم جناب نواز شریف نے۔ آخری جملہ بھی بہت اہم تھا کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے انشاءاللہ اسے بھی ختم کریں گے۔ اس پروگرام میں ہم نے اجاگر کیا تھا کہ اسٹریٹ کرائمز پچھلے ریکارڈ بھی توڑ رہا ہے اور کراچی کی شہرائیں ہیں۔ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، لیکن پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بھی ختم کریں گے اور آپریشن ہر صورت میں جاری رہے گا۔ اور اسی وجہ سے جو اس آپریشن کے مندرجات ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے ہیں، کیونکہ پہلی بار سیاست، دہشت گردی اور سرمایہ کا تعلق ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال حالیہ دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جناب آصف علی زرداری کے قریبی دوست، ذاتی معالج اور دست راز ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہے۔ اور اس حوالے سے مصدقہ ذرائع بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم کی دراصل گرفتاری پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کے تحت انسداد دہشت گردی کے اسپیشل قوانین کے تحت اس لیے کی گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس مبینہ طور پہ ثبوت موجود ہے جو ڈاکٹر عاصم کی مبینہ سرگرمیوں کو ان دہشت گردوں سے جوڑتے ہیں جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں انوالو رہے ہیں، اور اس کے مختلف حوالے دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی حساس تحقیقات ہے جو کہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کی حساسیت کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ایک جانب ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا ہے اور دوسری جانب اسی تحقیقات کو جوڑا گیا ہے سوئی سدن گیس کے کئی اہم افسران کے ساتھ جن کو گرفتار کیا گیا ہے انہی شقوں کے تحت، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ پیش رفت ہوئی ہے بلکہ اس پیش رفت کو اطلاعات کے مطابق حکام نے حکومت کے اہم ترین لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، اور اسے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے۔ اور اس بات کا بہت ٹھوس امکان موجود ہے کہ جناب ڈاکٹر عاصم کے خلاف اس حوالے سے باقاعدہ مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور وفاقی ادارے اس سلسلے میں کارروائی کریں گے۔ پاکستان پبلک تحفظ پاکستان ایکٹ جو ہے وہ اس وقت ایکشن میں ہے، اور یہی وہ قانون ہے جس کے ذریعے کئی دوسری اہم شخصیات جن کا کہ سیاست سے یا کاروبار سے تعلق تھا ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے یا ان کی باقاعدہ گرفتاری جو ہے وہ تشہیر اس کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عاصم سے پہلے
متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے ایم کیو ایم کے انتہائی اہم رہنما عامر خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 3 ماہ تک وہ اس حوالے سے رینجرز کی تحویل میں رہے تھے اور پاکستان پروٹیکشن ایکٹ یعنی کہ تحفظ پاکستان ایکٹ کو حرکت میں لایا گیا تھا۔ اسی دوران دوسری ایسی شخصیات جن کا براہ راست سیاست سے تعلق نہیں لیکن ان کا تعلق کاروبار سے ہے، لیکن وہ کاروبار جو ان کو سیاست سے جوڑتا ہے اور وہ سیاست جو کہ دہشت گردی سے جڑی ہے، اس حوالے سے بھی بہت اہم ایکشن ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آباد کے چیئرمین بلڈرز ایسوسی ایشن کے جو کراچی بلڈرز ایسوسی ایشن ہے اس کے سربراہ بابر چغتائی کو 13 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائی گئی تھی اور پھر ان کو خطرناک ملزمان کی طرح عدالت میں پیش بھی کیا گیا تھا، ان کی تحقیقات بھی ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد بابر چغتائی کو رہا کر دیا گیا تھا۔ ان کے الزامات کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ ایک اور اہم شخصیت جو کہ کاروباری بھی تھی، سیاسی، طارق محبوب انجمن نوجوان اسلام کے سربراہ کے طور پہ پہچانے جاتے تھے، انہیں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے الزامات میں حراست میں لیا گیا تھا۔ 90 روز کے ریمانڈ کے دوران ان کی ہلاکت ہو گئی تھی، جبکہ ان پر دل کا دورہ پڑا تھا اور یہ ایک بہت اہم پیش رفت تھی جو اس حوالے سے ہوئی ہے۔ 90 روز کے ریمانڈ پر یعنی کہ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو اس وقت اہم لوگ جن کا تعلق کارپوریٹ ورلڈ سے ہے یا سیاست سے ہے یا کاروبار سے ہے، وہ اس وقت حراست میں ہیں اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی تعریف کسی دہشت گرد کی حیثیت سے نہیں ہوتی یا کسی عام کرمنل کی حیثیت سے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے سابق انچارج قمر منصور اس وقت حراست میں ہیں اور ایم کیو ایم کے الیکشن سیل کے سربراہ عمیر صدیقی، سوئی سدرن گیس کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر شعیب وارسی، سوئی سدرن گیس کے ہی چیف فائنینشیل آفیسر امین راجپوت، سوئی سدرن گیس کے جنرل مینیجر کامران ناگی، فش ہاربر اتھارٹی کے وائس چیئرمین سلطان قمر صدیقی، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائنز ایریا پروجیکٹ عطا عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر لائنز ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فرید نسیم، ڈائریکٹر فائنانس عباسی شہید ہاسپٹل فرید الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت گرفتار ہیں تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ معاملہ دہشت گردی، سرمایہ اور سیاست کے جوڑ کے حوالے سے ہے، وہ کڑی جو مبینہ طور پہ ان تینوں کو جوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی شخصیات بھی ہیں جو کہ گرفتار ہیں اور ان کا تعلق نہ سیاست سے ہے اور نہ ہی کارپوریٹ ورلڈ سے، لیکن کاروباری شخصیات ہیں، ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، یا وہ ایسی شخصیات ہیں جو لینڈ کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے بارے میں باقاعدہ ان کو تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی باقاعدہ گرفتاری دکھائی گئی ہے۔ ایسی بھی شخصیات ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی شخصیت جس کی گرفتاری باقاعدہ بتائی گئی ہے، ان کا تعلق بھی مذہبی سیاسی جماعت سے ہے۔ شبیر ابو طالب وہ پروگرام بھی ہوسٹ کرتے رہے ہیں، ان کو 80 کروڑ روپے حوالہ اور ہنڈی کیس میں گزشتہ ماہ ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا، وہ بھی رشتہ انہی معاملات سے جڑا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کے ڈی اے کے ڈائریکٹر لینڈ کو پکڑا گیا تھا، نجم الزماں کو، اور ڈپٹی ڈائریکٹر انور فاروقی کو منی لانڈرنگ کیس میں کے حوالے سے بھی مختلف پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ڈائریکٹر لینڈ اور ڈپٹی ڈائریکٹر انور فاروقی کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ان سے بہت اہم بیانات حاصل کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو لوگ گرفتار کیے گئے اس میں اسی حوالے سے جو ایک اہم گرفتاری تھی جو کہ بہت جس کی تشہیر بھی ہوئی، وہ ماڈل ایان علی کی گرفتاری تھی جو 5 مہینے تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی، لیکن اطلاعات کے مطابق ان کی تحقیقات وفاقی اداروں نے کی تھی، کئی دنوں تک کی تھی اور ان سے بہت اہم معلومات حاصل کی گئی تھی۔ 2 اور اہم شخصیات جو کہ غائب ہیں، حراست میں ہیں، لیکن ان کی گرفتاری کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے اور اسے کسی بھی صورت سے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں سے سندھ کی ایک اعلیٰ شخصیت کے فرنٹ مین محمد علی شیخ شامل ہے، جبکہ فورن ایکسچینج ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین اور ممتاز سماجی شخصیت حاجی ہارون پاریک بھی ہیں جو کہ پچھلے 2 مہینے سے غائب ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی سرکاری طور پہ اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اہم شخصیات کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے گئے ہیں اور وہاں سے اطلاعات کے مطابق معلومات حاصل کی گئی ہے، جس میں جناب انور مجید بھی شامل ہیں جن کا تعلق سندھ میں چلنے والی 12 شوگر مل سے براہ راست ہے۔ اس کے علاوہ مشہور بلڈر سلیم ذکی کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا ہے اور ان کے حوالے سے بھی بہت اہم معلومات حاصل ہوئی ہے۔ مگر اسی دوران چند ایسی اہم شخصیات ہیں جو کہ بآسانی ملک سے چلی گئی ہیں، جنہوں نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ اس میں سب سے اہم شخصیت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے چیئرمین سابق ڈائریکٹر جنرل منظور قادر کاکا ہے، جن کا کی شناخت
اور شناخت وہ آئیکن سمجھے جاتے ہیں سندھ میں ہونے والی کرپشن کے، اور اربوں روپے کی کرپشن براہ راست ان سے منسلک ہے۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے منظور قادر کاکا جو کہ بآسانی ملک سے چلے گئے تھے، اور جناح انٹرنیشنل رپورٹ سے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ ملک سے گئے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو کرپشن کی تحقیقات تھی منظور قادر کاکا کو کیسے اس نے باہر جانے دیا۔ اطلاعات کے مطابق جانے سے پہلے وہ بہت اہم بیانات ہیں جو وہ دے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور اہم سرکاری شخصیات ہیں جو کہ ملک سے چلی گئی ہیں اور جو کہ اس وقت کرپشن کی جو تحقیقات ہو رہی ہے اس کے مرکز ہیں۔ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ یعنی کہ تحفظ پاکستان کا وہ قانون جو کہ اس وقت حرکت میں ہے، سیاست، دہشت گردی اور سرمایہ کو جوڑنے کے حوالے سے اس کی جو شقیں ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب آصف علی زرداری نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کا نشانہ ان کی پارٹی بھی بن سکتی ہے، جناب نواز شریف بھی بن سکتے ہیں، وہ خود بھی بن سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کل اس حوالے سے گفتگو جو ان کا گفتگو تھی وہ ہم نے آپ کو کل سنائی تھی، لیکن ایک بار یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ قانون جو پاکستان کی پارلیمنٹ سے باقاعدہ منظور ہوا ہے جو کہ اس وقت پوری طرح سے حرکت میں ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی آئے گی، مزید اس میں حرکت آئے گی، اور مزید مبینہ طور پہ ایسی شخصیات جن کی پہچان سیاست یا بیوروکریسی ہے یا کاروبار ہے وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ اور اس حوالے سے قانون انہیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتا، کیونکہ دفعہ 3 پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کہتی ہے کہ تحقیقاتی ادارے بغیر وارنٹ مشکوک مقام پر چھاپہ مار سکتے ہیں، مشتبہ شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں اور ملزم کا عدالت سے 90 روز کا ریمانڈ لے سکتے ہیں۔ دفعہ 5 کے تحت کسی بھی ملزم سے تفتیش کے لیے JIT تشکیل دی جائے گی جس میں پولیس اور انٹیلیجنس ادارے شامل ہوں گے۔ دفعہ 6 کے مطابق وفاقی حکومت عدالتی احکامات سے قبل بھی اگر ضروری سمجھے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کسی شخص کی 90 روزہ تحویل کا حکم دے سکتی ہیں۔ دفعہ 9 کے مطابق وفاقی حکومت متعلقہ تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ پر اگر ضروری سمجھے تو تفتیش کے لیے ملزم کو کسی نامعلوم مقام یا کسی بھی مطلوبہ مقام پر رکھ سکتی ہیں۔ دفعہ 15 کے مطابق برڈن آف پروف یعنی بے گناہی کے ثبوت اور شواہد پیش کرنے کی ذمہ داری PPO کے تحت زیر حراست ملزم پر ہی عائد ہوگی، یعنی کہ وہ بے گناہ ہے یہ ملزم ثابت کرے۔ یہ جو پروسیکیوٹرز ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو ملزم ثابت کریں، مگر وہ یہ ذمہ داری ملزم کی ہوگی کہ وہ ثابت کرے کہ وہ بے گناہ ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بہت دور رس تحقیقات ہو رہی ہے سیاست، دہشت گردی اور سرمایہ کو جوڑنے کے حوالے سے۔ اس کی قانونی صورتحال میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی ممتاز سینئر ایڈوکیٹ اور سابق وزیر قانون محترمہ بیرسٹر شاہدہ جمیل نے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحبہ۔ یہ جو پاکستان پروٹیکشن ایکٹ ہے یہ اپنی زبان خود بول رہا ہے، سیاستدانوں نے اس کو منظور کیا ہے اور پارلیمنٹ سے اپرووڈ ہے، یہ باقاعدہ اس کے قانون کا درجہ حاصل ہے، تو اس کے تحت جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس میں اب شکایت کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ تمام کارروائی جس شخص کے بھی خلاف ہو رہی ہے وہ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر ہو رہی ہوگی۔ کچھ تو ذمہ داری ہوگی اداروں کی جو کہ یہ گرفتاریاں کر رہے ہیں اور یہ وسیع ایکشن کر رہے ہیں، کچھ تو کہیں تو ان کی ذمہ داری ہوگی۔ ذمہ داری ضرور ہوگی، کیونکہ جو بھی چیز کی جاتی کوئی کارروائی اگر اس میں صداقت نہ ہو تو وقت کے ساتھ وہ مشکوک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کافی نقصانات ہوتے ہیں سیاسی طور پہ۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ جو بھی اس وقت اقدام باقاعدہ قدم لیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہوگی۔ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اب کہ وہ ایسی قسم کی کارروائی کرے جس کے اندر کسی طرح سے شکایت آئے، اور کیونکہ اس وقت بین الاقوامی دنیا بھی ہماری طرف نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط اور محتاط انداز سے باقاعدہ یہ کارروائی کی تیاری کی گئی ہے جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اس وجہ سے اور خاص طور سے پاکستان کی عوام بھی وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے اس کے اس ایکٹ کو، اس قانون کو ایک چیز ذرا سا فرمائیے گا، مثال کے طور پہ جیسے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا ہے اور کل یا کچھ عرصے کے بعد رینجز حکام یہ کہیں کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، عدم ثبوت کی بنا پر ان کو رہا کر دیا جائے، ان کی ساکھ کو جتنا نقصان پہنچا ہے، ان کی جماعت کو جتنا نقصان پہنچا ہے، ان کے پورے وجود کو جتنا نقصان پہنچا ہے، پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے تحت
رینجرز کسی قسم کی ذمہ دار نہیں ہوگی کہ وہ اس کو کسی صورت سے بھی ڈسپلن کیا جائے، مگر یہ ساکھ کے حوالے سے تو ایک، اور اس پورے آپریشن کی ساکھ کے لحاظ سے تو یہ ایک بہت ہی منفی پیش رفت ہوگی۔ بات تو صحیح آپ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے آئین پاکستان آرٹیکل 10 کے تحت باقاعدگی سے پریونٹیو ڈیٹینشن کے اس قسم کے اختیارات، ہماری آئین اس کو ایک مثال قائم کر کے فنڈامنٹل رائٹس یعنی بنیادی حقوق کے باب میں اس کو باقاعدہ موجود ہے۔ وہ جب آپ کے آئین میں ایسی چیزیں موجود ہیں تو آپ کے قانون میں کیوں نہیں؟ سوال تو یہ اٹھے گا۔ تو سب سے مسئلہ بڑا جو ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ہماری آئین کے اندر اس قسم کا قانون اور اس قسم کی امیونٹی موجود ہے، اور آپ کے پی پی اے میں وہ باقاعدہ امیون ہے اس سے، کوئی کارروائی ان کی۔ تو یہ بتائیے گا کہ پھر جس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور آج کل میڈیا کا دور ہے، ایک ایسی شخصیت میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ جس کو گرفتار کیا گیا، میڈیا میں نان سٹاپ کوریج چلی، اس کو آنکھیں میچ کے گاڑیوں میں لے کے جایا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کی کئی دن تک چلتا رہا کہ اس کے دہشت گردوں سے تعلقات ہے، وہ اتنا بڑا ملزم ہے۔ یہ شخص تھا بابر چغتائی، جو کہ بلڈر ایسوسی ایشن کراچی کے آباد کا چیئرمین تھا، ایک اچھی رسپانسبل پوزیشن کا آدمی۔ 13 اپریل کو اس کو گرفتار کیا گیا، 15 اپریل کو اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بہت بڑا ملزم ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اور 90 روز کا ریمانڈ بھی لیا گیا، اور 21 اپریل کو بلا وجہ بتائے ہوئے اس کو رہا کر دیا گیا۔ اب یہ بابر چغتائی جو بیچاری شخصیت ہے، جس کا حشر ہو گیا ٹیلی ویژن پہ کہ اس کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کو گاڑیوں میں پھینکا جا رہا ہے، اس کو 7 دن تک جو ہے دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا ساتھی اس کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، 21 اپریل کو وہ رہا ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ آج یہ چیخ رہے ہیں ذمہ داری کی، جب 18ویں امینڈمنٹ کے لیے سب بیٹھے تھے اور 2.5 سال انہوں نے سب نے 27 رکنی کمیٹی نے بیٹھ کے ہر ایک شق کو غور سے دیکھا، ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو کیا اس وقت نہیں ان کو نظر آیا کہ یہ آرٹیکل 10 موجود ہے؟ اس کو انہوں نے نہیں دیکھا، اس کی نظر ثانی نہیں کی۔ یہی آرٹیکل 10 جو ہے ایک اور قانون کو، جس کو ہم کہتے ہیں مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1960، اس کی تحفظ دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی اور قانون اسی شکل میں اور اسی رنگ میں آئے تو اس کی تحفظ ملتی ہے۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ جب 2010 میں یہ 18ویں امینڈمنٹ کو باقاعدہ پاس کر رہے تھے، تو کیا ان کی ذمہ داری، ساری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں تھی جب ان کے نمائندے بیٹھے تھے کہ اس معاملے کو اس وقت وہ دیکھتے؟ انہوں نے تو دیا نہیں، کیونکہ ان کے فائدے میں تھا۔ اور یہ مسلسل 1973 کی آئین نے بھی جب اس وقت جب انہوں نے بنایا وہ آرٹیکل 10 کو، تو وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو تحفظ دینے کے لیے اس وقت بھی بدلا نہیں، بعد میں بھی نہیں بدلا۔ 7 امینڈمنٹس بھٹو صاحب کیا ہے اس میں نہیں بدلا، 7 اس کے باقی آپ کے ترامیم آئے تب نہیں بدلا، آپ کی 2010 میں 18ویں امینڈمنٹ آئے تب نہیں بدلا، 19ویں آئی نہیں بدلا، اس کے بعد 20 آئی نہیں بدلا، کیوں؟ اور اب چیخ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، اس وقت ہم لوگ چیخ رہے تھے۔ بیرسٹر صاحب، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ باقاعدہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کے اس کو آئینی تحفظ فراہم کیا ہے اور خود اس کو منظور کیا ہے، تو اس میں اب شور شرابے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر شاہدہ جمیل ہمارے ساتھ تھی۔ نازک اور حساس معاملہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس وقت بہت مربوط کارروائی کی جا رہی ہے، آپریشن کیا جا رہا ہے، سیاست، دہشت گردی اور سرمایہ کے جوڑ کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ نازک بھی معاملہ ہے، حساس بھی معاملہ ہے۔ فی الحال اس کا مرکز ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہے اور اس سے منسلکہ تحقیقات ہے۔ اس کے حوالے سے کئی اور لوگ حراست میں ہیں، کئی اور گرفتاریاں ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن دہشت گردی کا خلا قبا کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو سرمایہ ہے اس کا خلا قبا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ بہت حساس لمحات ہیں جو کہ اس وقت تاریخی لمحات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ آگے کس رخ پر جاتے ہیں، لیکن سندھ کے حوالے سے اگر کرپشن کا ذکر کیا جائے اور کرپشن کے حوالے سے
سندھ کا ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے مگر یہ حقیقت ہے. سندھ پولیس میں جو ہو رہا ہے مسلسل ہم اس پروگرام میں آپ کو بتا رہے ہیں. آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کھلے عام مبینہ طور پہ اربوں روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے, چاہے وہ پیٹرول ڈیزل کے معاملات ہوں, چاہے وہ گاڑیوں کی اپ گریڈیشن کے معاملات ہوں, چاہے اس حوالے سے سی سی ٹی وی کیمراز لگانے کی معاملات ہوں. منظم ثبوت اور کے ساتھ اب نیب نے سلسلے میں تحقیقات شروع کی ہے. اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.